अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े मज़े में होंगे और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि सर्दियां ऐसा मौसम है कि इस मौसम में आपको, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इस मौसम में आपको गर्मी कम लगती है। और गर्मी तब लगती है जब आप हीटर के सामने बहुत देर तक बैठ जाएं, लेकिन सर्दियों का अपना मज़ा है और गर्मियों का अपना मज़ा है। आज थोड़ा से हालात डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि मेरे आज दोनों कान बंद हैं। मैं सलाम कर लूँ इसीलिए तो आपके कान बंद हैं और आंखें तो खुली हैं ना आपकी। अच्छा, जब इंसान के कान बंद हो ना, कान, आँख और नाक, इसका एक इंसानी वजूद के साथ गहरा ताल्लुक है। पता है क्या, बाज़ औक़ात जो लोग ग्लासेस पहनते हैं ना, सलाम कर लें उसके बाद ये फिर बात शुरू बिल्कुल जी। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और हर कदयाओ जी आयानू। सुबह का आगाज़ हो गया और सर्दियों का ज़िक्र कर रहे हैं। तो सर्दियों ने, जहाँ आपने कहा ना कि जी सर्दियां हैं और सर्दियों की अच्छी बात यह है कि इसमें गर्मी नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि सर्दियों में गर्मी भी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी होती है। तबीयतें ख़राब हो जाती है, जैसे आज आपके कान बंद हैं, मेरा थोड़ा सा गला मसला कर रहा है और इस तरह के मसाइल जो हैं वो चल रहे होते हैं साथ अच्छा, साथ। ऐसा है ना कि बाज़ औक़ात अभी आप कह रही थी ना कि आपकी आंखें खुली हैं ना, ये सारे जो कनेक्शन है आपकी आंखों का, आपके कानों का, कुव्वत समात, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सूंघने की हिस्स, ये सारी चीज़ें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट बड्स जो है ना उनके वो ख़राब हो जाते हैं ना, बाज़ औक़ात उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि जी हमें जायके का पता नहीं चलता। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं ना, अब मैं ग्लासेस पहनता हूँ या मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो ग्लासेस पहनते हैं और वो इतने यूज़ टू हो चुके होते हैं, इतने आदी हो चुके होते हैं, आप यकीन करें मेरी बात पे, बात औक़ात जब हम ग्लासेस नहीं पहनते ना तो हमें सुनाई भी सही मज़े से नहीं दे रहा होता। मतलब कि आंखों के हर साथ चीज़ का कनेक्शन है ना connection इंसान के है, ब्रेन के साथ, माइंड के साथ। अब जिस तरह मेरे आज कान बंद है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, आपसे क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन जो भी होगा हम अपने नाज़रीन के साथ बड़े मज़े से गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी यादें जो आपके साथ आज भी हम शेयर करेंगे, जिस तरह हम पहले भी शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले नौशीन आप बताएं, आपका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा? पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा और जैसे सर्दियां हैं, मज़े मज़े की धूप अच्छी लगती है और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और माल्टे भी आए हुए हैं, आपको पता है? हाँ, माल्टे तो क्या ही बात है। धूप में खाने के ये अब नेचर है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ्रूट इस मौसम में दिया हुआ है कि इसमें बेइंतहा इसमें एनर्जी भी है, प्लस इसमें विटामिन सी है। बिल्कुल। तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि अपने इस मौसम में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस मौसम में पैदा की है ना, वो आपकी सेहत और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए की है और उसको ही आप इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि हम लोग हेल्थ हमारी थोड़ी सी ख़राब इस वजह से हो रही होती है कि हम ऑफ सीज़न जो चीज़ें होती हैं ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे होते जैसे आजकल हम अगर चलो एक और टॉपिक कहीं निकल ना जाए हमारा, कि हम जब बात करते हैं सब्जियों के हवाले से कि सब्जियां आजकल, पहले एक टाइम होता था कि हमें सर्दियों में सर्दियों की सब्जियां मिलती थी और गर्मियों में गर्मियों की सब्जी ही मिलती थी। अगर अब देखें तो अब आपको पूरा साल आपको हर मौसम की सब्जी जो है ना वो मिल रही होती है। इवन के गर्मियों में आपको बेतहाशा गोभी मिल रही होती है, जो कि हम मोस्टली सर्दियों में इसको यूज़ करते थे एक टाइम में, जो ऑर्गेनिक है। जो हम हाइब्रिड्स आजकल जो चीज़ें आ गई हैं, जो हाइब्रिड सब्जियों के बीज आ गए हैं, जो उनको काश्त किया जाता है, तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अगर बाहर हम यूरोप के हवाले से बात करें या बाहर जितने भी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, बनाते ज़रूर हैं वो ये चीज़ें, लेकिन वो खुद अगर अपनी डाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑर्गेनिक की तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा जो सब्जियां हैं। और मज़े की बात बताऊं कि काफ़ी सारे लोगों ने ना कुछ ये सब्जियां अपने घरों के अंदर जो है छोटी छोटी जगहों में लगाई होती हैं। हाँ, तो ये बड़ा एक अच्छा, एक तो आपका मशगला भी हो जाता है, टाइम भी गुजर जाता है अच्छा, और घर में ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ी जो है वो अवेलेबल हो जाती है ना। अब इनको ना, ये एक बड़ा वसी एक टॉपिक है, इसको हम मज़ीद भी इसके ऊपर बात करते चलेंगे, लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने नाजरीन को यादों की जो पेटी है उसको ज़रूर हम ओपन करेंगे, खोलेंगे और वो खोल के फिर आपको दिखाएंगे कि आज हम आपको सबसे पहले कौन सा शो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शो दिखाने वाले हैं वो ऑब्वियसली है तो आज मिशी का ही शो, और उसके बारे में बताएंगी आपको
بالکل مشی کا شو ہے اور بہت مزیدار ہوتے ہیں ان کے شوز, اور اس میں ہلہ گلا ہوتا ہے, گپ شپ ہوتی ہے, گیسٹ کے ساتھ چٹ چیٹ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں, ساتھ میوزک ہوتا ہے. تو چل کے دیکھتے ہیں پروگرام کی جھلکیاں, اور پھر جب واپس آئیں گے تو پھر ہم مزید جو ہے گفتگو اپنی گل بات جڑی ہے گلا باتاں جڑی ہے نا وہ لگیا رہا. جی بالکل, جل کے دیکھنے ہیں پہلے شو دیا جھلکیاں. جی راجی, ویلکم بیک. آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا, معلوم ہی ہوگا, پوری دنیا میں سیلفی کا جو مینیا ہے وہ بہت بری طریقے سے پھیل چکا ہے, جس میں میں بھی انکلوڈیڈ ہوں. اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی شاہ رخ اپنا گا رہے تھے, ہم لوگ اپنے یہ ہے کہ اپنی تصویر نہیں کھینچی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں ابھی اسپیشلی جو اسنیپ چیٹ ہے, آپ لوگ اگری کریں گے, آپ بھی کریں گے, اسنیپ چیٹ نہیں, کیونکہ وہ 24 گھنٹے کی سٹوری ہوتی ہے اور وہ 24 گھنٹے بعد اڑ جاتی ہے. تو اپنی سٹوری آپ نے روز جو ہے وہ اپنے فرینڈز تک ہر 24 گھنٹے میں آپ اٹھیں ایک سیلفی باتیں. اچھا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اٹ از اے نیو اسنیپر. I think جیسے کہ ہم لائف میں ایک سائیکل ہوتا ہے, when you're growing up, a lot of a few years back جو ای میل ہوتی تھی, جی میل, وہ ایک نئی چیز آئی تھی. پیپل ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو ہیو اے جی میل. پہلے ہاٹ میل تھا, پہلے ہاٹ میل تھا, پھر وہ ہاٹ میل میسنجر تھا, یاہو میسنجر تھا, اس کے بعد MIRC ہوتی تھی. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ زندگی کی چیزیں, اور پھر فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر. اب لوگ بہت سی ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ سیلفی اور یہ سب دس از آل پوسٹ 2010. اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا از ویری لکی کہ شی کین گو آن اے فیشن شو and take photographs of that show. When I was modeling in mid 90s and late 90s, تو تصویر ہی نہیں ملتی تھی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اس طرح کے اسمارٹ فون بھی تو نہیں تھے. وہی نا, آج کل تو اسمارٹ فون از لائک واکنگ ٹاکنگ archive of yours. اسمارٹ فون, اینڈرائڈ, iOS, مطلب اب تو ٹیکنالوجی کہاں بڑھ گئی. اس وقت وہ بڑے اینٹینا والے ہتھوڑا فون ہوتے تھے جو کسی کے سر پہ مارے تو توڑ دیتے تھے. فون نہیں ٹوٹتا تھا اگر آپ کا فون زمین ٹوٹ جاتی. پرسنل آرکائیونگ از مور ایزی ناؤ. مور ایزی, آپ چیزوں کو کلاؤڈ کر دیں, سنبھال لیں. آپ کی پاپولیرٹی بڑھ سکتی ہے کہ آپ انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ کے مطلب 1 لاکھ لائکس ہو سکتے ہیں اور آپ کو لوگ جانتے ہیں, تو سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول اب ہو گیا ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب تھے تو ہماری تصویریں صرف اخبار جہاں آ گئی تو آ گئی, اور وہ وہاں چھپتی تھی یا پھر وہ نیٹ پہ پتہ نہیں بعد میں آئیں, جو کہ بڑی عجیب لگتی ہے. آپ ہمارا کتنا ان ٹچ رہتی ہیں سوشل میڈیا سے؟ یار میں بہت ایز اے ماڈل کافی رہنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی ہر اپڈیٹس دینی پڑتی ہیں, وٹ یو آر اپ ٹو, بیکاز پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو کہ وٹ یو ایٹ اینڈ یو نو ہاؤ یو کیری یور سیلف, وٹ آر یو ویئرنگ. تو آپ کو ہر چیز اپڈیٹ رکھنی پڑتی ہے. اور یہ کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ جیسی اس کی میں وہ اسنیپ چیٹ دیکھتی ہوں, کہتی ہیلو اسنیپرز. تو کچھ لوگ جو ہے, اچھا از اٹ اسنیپ چیٹرز اور اسنیپرز؟ اسنیپرز. تو میں کہ اسنیپرز نہ بولیں تو کیا ہوگا؟ بس چیٹرز. But I think Snapchat is the in thing. And جیسے آپ نے کہا کہ وہ 24 گھنٹے میں اسٹوری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں یہ بھی ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسکرین شاٹ لے اس کا آپ کی تصویر کا, تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی میسج باکس میں آپ کو نہیں, ایک تو آپ کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اوپر سے اس میں بھی ایک لکھا ہوا آ جاتا ہے, مطلب ایک whoever has taken the screenshot کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کس تصویر پہ کس نے اسکرین شاٹ لیا ہے. اچھا, تو you have that comfort zone کہ اگر کسی نے کاپی کی ہے یا کچھ کیا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. So that is why I think a lot of people feel more comfortable putting pictures there. ایک تو وہ ایک دن بعد ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. دوسرا کیا کہ اگر کوئی کاپی کرے اسکرین شاٹ لے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہو جاتا ہے. So you know who is the screen shotter in the snappers. Absolutely. اور یہ جو ہے فیس بک پہ اور ادروائز نہیں پتہ لگتا, انسٹاگرام پہ بھی نہیں پتہ لگتا. یہ دیٹس ایکچولی اسی لیے لوگ زیادہ اب اس میں انٹو ہو رہے ہیں. آپ کرتے ہیں اسنیپ چیٹ؟ ہاں جی, میں نے تو اپنا سنگنگ کیریئر شروع کیا تھا نا, وہ سوشل میڈیا سے ہی کیا تھا. اچھا, اوکے, فیس بک سے؟ جی ہاں, فیس بک سے. پہلا سانگ گایا, ریکارڈ کیا اور اپلوڈ کر دیا. جی, وہ آپ نے اس پہ یوٹیوب پہ کیا؟ یوٹیوب نہیں, فیس بک پہ. فیس بک اس کا ویڈیو فارمیٹ بنا کے وہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہی مطلب لوگوں نے سنا, اور سنتے سنتے پھر انٹرویوز ہونا شروع ہوئے ٹی وی پہ, ایف ایم پہ, اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ جگہ پہ انٹرویوز ہونے شروع ہوئے, اور اس طریقے سے آج یہاں بیٹھے.
یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو ٹیلی ویژن کے علاوہ بھی اگر کسی کو نہیں چانس ملتا یا ان کو ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں کون جائے چینلز کے اوپر اور ٹائم ویسٹ کرے, تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپنے ٹیلنٹ کو جگا سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ایسا جگایا ہے, زیادہ پروموٹ کرتا ہے آپ کو, ہے نا. ہاں سوشل میڈیا بہت اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ ہاں ہاں مجھے پتہ لگ رہا ہے کیا بات ہے. اگر آئی وڈ سے اگر پازیٹیو اینگل سے دیکھا جائے, جیسے کہ ہمارا کہہ رہی ہے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک تو سوشل میڈیا میں یہ کہ اٹ کیپس یو ان ٹچ ود لاٹ آف ہیپننگس ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, ود یور فینز ایکسیٹرا, اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس, کلائنٹس ایکسیٹرا, ایوری بڈی گلوبلی. اینڈ سیکنڈلی آلسو جیسے ہم لوگ اتنا فاسٹ لائف ہو گئی ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, مطلب جیسے کراچی میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا. اینڈ ٹرسٹ می, آپ ایک دم اگر اپنی نیوز فیڈ کھولیں فیس بک کی, you will know instantly what happened where, so you are quite there, basically you know exactly what's happening in the آپ کی country. کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تو آپ کو پتا ہوتا ہے وہ ایئرپورٹ سے ادھر گیا ادھر گیا, تو آپ ان کی لائف کے ساتھ ساتھ ایونٹس پتہ لگ رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے. That's true, that's true. اب یہ کہ ناظرین واقعی میں ایک اچھا, اور چائے کے کپ ہمارے ہاتھوں میں ہے, یقیناً آپ بھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ پروگرام جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور انجوائے کیا ہوگا. مدثر, آپ کو کیسا لگا شو؟ بالکل بہت اچھا لگا, کیونکہ مجھے ایک تو مشی کے حوالے سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مشی ایک ایسا ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی وہ شو میں جس شو میں بھی ہوتی ہیں, وہ شو میں ہم جس طرح کہتے ہیں نا چار چند لا دیں گے. بالکل, انرجی ان کی ایسی ہوتی ہے, ان کا بات کرنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ گیسٹ جیسا بھی ہو, بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ جب گیسٹ ایسے آ جاتے ہیں جو بڑے سیریس طبیعت کے ہوتے ہیں نا, تو ان کو مشی ایسے انٹرٹین کر دیتی ہیں کہ وہ ان کی سیریسنس جو ہوتی ہے وہ سائڈ پہ, اور ان کا جو اندر کا انٹرٹینمنٹ والا ایک فیکٹر ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. بالکل, اور مطلب ان کو یہ گر آتا ہے کہ کیسے کسی سے بات نکلوانی ہے, کیسے ان کو ان کا کیسے کرنا ہے. ہر اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اور یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں, بلکہ یہ سیکھنے سے ہوتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے آبویسلی, اور بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کے بھی دلوں کی جان اس وجہ سے مشی ہے. بالکل, اور انداز اپنا جو ڈفرینٹ ہے وہی ہے. بالکل, ان کا جو انداز ہے, مطلب آپ ان کا جب بھی کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ بور نہیں ہوتے, اور مطلب آپ کا دل کرتا ہے بس ان کا ایک ایک جو جملہ ہے, ان کے ایکسپریشنز ہیں, وہ آپ مس نہیں کرنا چاہتے, اور جڑے رہتے ہیں آپ اسکرینز کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ سردیوں کے حوالے سے اور فروٹس کے حوالے سے, اور میرا بڑا نا جب آپ نے کہا نا کہ جی مالٹا اور کنو, اچھا ان کی بڑے سے اقسام آ گئی ہے نا, مالٹا, کنو, فروٹر, شکری, موسمی, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہے. لیکن مجھے جو پرسنلی جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے نا وہ ہے کنو. اچھا, تو کدے خان پور دے مالٹے کھا دے تھے؟ بالکل کھائے. بالکل جی, ہری پور ہزارہ جڑا ہے اس نال ہی جڑا خان پور, اور اتھے دی مشہور جڑا فروٹ ہے جڑا پورے پاکستان دے اندر کوالٹی فوڈ. وہ پتہ کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس کے رس اور ٹیسٹ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس ایریا میں جب پلانٹ لگتے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ پلانٹ اگر لگائے تو نہیں ہوتا. تو یہی وجہ یہ گل ہوندی ہے کہ بندہ ہر علاقے دا جڑا فروٹ ہے نا اوندا ایک اپنا ٹیسٹ ہوندا ہے. اچھا, وقت جڑا سردیاں دے وچ جڑے ویلے اساں فروٹ کو خاص طور تے کنو ہے یا مالٹا ہے, ایک دھوپ تے بہ کے اساں کو کھاؤ تے نال لون تے تھوڑا جہا برک کے, لون برک کے, برک مطلب چھڑکنا, نمک اس کے اوپر ڈالنا. برور آخنا ہے, برور کے. اچھا, برور کے, اوکے, لون برور کے. برور کے ویسے لون لا کے بھی آتے ہیں, لون برور کے بھی. یہ لون جو لفظ ہے نا برک, یہ نمک, ہاں لون, یہ ایسے سمجھے کہ ٹھیٹ سرائیکی کا ورڈ ہے. اچھا, ہمارے یہاں نا جو بڑے بزرگ ہیں نا, اگر بچے کوئی شرارت کر رہے ہوتے تھے تو ان کو کہتے ہیں, مائیں کہتی ہوتی نا, ٹھہرو تو صبر کرو تو سامنے آ کے لون دینی ہے. اچھا, پہلے ہم پتہ نہیں لون کیا ہوتا ہے, لون تو نمک کو کہتے ہیں, مطلب وہ مار کو بھی لون کا نام دیتے تھے نا. اچھا, ایک اور وہ آ جاتا ہے جیسے کلیجے یا لون لاواں, بڑے بڈیرے جلے کوئی غصے وچ ہوندے یا کوئی تیرے کلیجے لون لاواں,
अच्छा अच्छा अच्छा, कलेजिया लून। लूण जो है ये नमक बेसिकली, नमक बहुत लगाया जाता हाँ, है, मतलब नमक बहुत लगाया जाता है, लूण, ठीक और है। उर्दू में जैसे हम कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना, तो ये उसी से मिलते जुलते जुमले हैं। अच्छा ना, हमारे तो ऐसे जो अगर कल्चर की बात करें ना तो लोग ज़्यादातर शेर व शायरी से भी लगाव रखते हैं, और सर्दियों का तो वैसे एक इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि हर तरफ एक ग्रीनरी भी होती है, ठीक है। बल्कि ग्रीनरी इस सेंस में कि देहातों की अगर बात की जाए, सदाबहार ऐसे पौधे या जी जी, देहातों की अगर बात की जाए तो गंदम का सीज़न होता है सर्दियों में, तो हर तरफ खेतों में हरियाली हरियाली नज़र आ रही होती है, तो लोग वहाँ पे ये माल्टे वाल्टे भी खा रहे होते हैं और साथ में लूण भी ऊपर डाल के खा रहे होते हैं। फिर शायरी अक्सर जो होती है ना, लोग शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं गाँव देहातों के लोग जी। और मेरा आज इत्तेफाक आपका हुआ, मूड भी कुछ शायराना सा है। मेरे जहन में एक शेर आ रहा था। हाँ। शाकिर शुजा आबादी सराइकी वसेब के बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, क्योंकि उनकी जब भी शायरी होती है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि दिल में उतरने वाली होती है। हालांकि वो खुद पैरालाइज हैं और अल्लाह ताला ने जो उनको दिमाग दिए, जो सलाहियतें दी हैं, वो अल्लाह की देन है। कि ये जो उनकी जो शायरी मैं आपसे सुनाने लगा हूँ ना, ये बड़ी ही डीप शायरी है और बड़े ही फेमस भी है। जे तंग होवें साडी ज़ात कोलों, दे साफ दसा तेरी जान छुटे। जे तंग होवें साडी ज़ात कोलों, दे साफ दसा तेरी जान छुटे, तेकू प्यार कितम तेरा मुजरिम हाँ, दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे। जान छुटे, वाह। रब तू मंगी ज़ाया नहीं थींदी, रब तू मंगी ज़ाया नहीं थींदी, मंग देख दुआ तेरी जान छुटे। इवें मार न शाकिर किस्तां विच, वाह। इवें मार न शाकिर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। वाह 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 वाह, क्या शायरी है। ये शाकिर शुजा आबादी की ऐसी शायरी है कि आप जब भी सुनोगे आप कहोगे कि ये पता नहीं ये कैसी शायरी है जो दिल में उतर जाती है। बिल्कुल। और जो हर बात के ऊपर, जैसे एक लफ्ज़, एक लाइन थी कि तू शाकिर आप सियाना है, तू शाकिर आप सियाना है, सदा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी गहरी बात है। बिल्कुल जी। शेर व शायरी भी हम रखते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा होती है ताकि आप महसूस हों, और ख़ास कर जब मुदस्सिर अपनी सराइकी में कोई शायरी करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं या फिर बात करते हैं, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसको। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी सराइकी बहुत प्यारी ज़ुबान है, बहुत मीठी सी ज़ुबान है। तो यकीनन सब, मैं नहीं समझती कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले या सिर्फ पश्तो बोलने वाले, तमाम जितने भी लोग हैं उनको मुख्तलिफ ज़बानें पसंद होती हैं। एग्जैक्टली। ज़बानें तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर ज़बान का एक अपना एक चार्म है, अपनी एक खुशबू है, अपनी एक फ्रेगरेंस है, अपना एक लिटरेचर है, ठीक है। और हमें ज़बानों को सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कि यार ये हमने उर्दू तक महदूद रह जाना है, इंग्लिश तक रह जाना है, हमने अपनी मादरी ज़बान तक ही रह जाना है, बल्कि ज़बानें तो अल्लाह, हम कहते हैं ना कि इंसान की जो मेमोरी है, पता नहीं कितने जीबी का हमारा डाटा जो है ना हम सेव कर सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम ज़बानें सीखनी चाहिए, और ताकि हम कहीं भी जाएं तो हमारे लिए कोई मसला ना हो। समझने और समझाने के लिए ज़बानों का सीखना बड़ा ज़रूरी हो। जो आने वाला टाइम है, मैंने सुना ये है कि आने वाले टाइम में चाइनीज़ ज़बान जो है ना, उसको अगर आप नहीं सीखोगे तो कहते हैं कि मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। फिर तो मेरे ख्याल से हमें अभी स्टार्ट कर लेनी कोई चाहिए। भी मैं कहता हूँ कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना कि चाइनीज़ में क्या है, फ्रेंच में क्या है, और अरबी को सीखना चाहिए। सही बात है। हालांकि हम एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अरबी को ही पहले सीखना चाहिए, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस जो है ना उनकी तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जी, गपशप भी होती रहेगी और साथ साथ हम शोज़ भी दिखाएंगे आपको, झलकियाँ शोज़ की, और कुछ ऐसे ज़बरदस्त से शोज़ हमारे पास मौजूद है हमारी पेटी के अंदर। और अब फिर पेटी खोलने का टाइम आ गया। जादुई पेटी है हमारे पास वैसे। बिल्कुल, हम जादुई पेटी है। उसमें बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि ऐसे हम हाथ जब डालते हैं ना तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें पता होता है कि इसमें वो जो कोने में प्रोग्राम पड़ा हुआ है ना, लेकिन प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है। जो आप लोगों ने लाइक किया था जिस प्रोग्राम को, वो हम निकाल के आपकी खिदमत में
फूलों के साथ पेश करते हैं। बिल्कुल जी, एक और खूबसूरत सा शो हम आपको दिखाएंगे जो इस वक्त तक मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल सेंटर का आप कह सकते हैं, शहर का ये एक सरप्राइज है। बिल्कुल जी, हम आपको लेके जाएंगे कराची। बिल्कुल कराची लेके चलते हैं क्योंकि कराची का मौसम बड़ा अच्छा होता है, अक्सर कहते हैं मुतदिल मौसम होता है, ठीक है? बिल्कुल, वहाँ पे सर्दियाँ बड़ी अच्छी गुजरती हैं। अच्छा, गर्मियाँ इतनी अच्छी नहीं होती, फिर सख्त कहाँ होती का? हैं ना, नहीं, देखिए, सख्त होती हैं। मुतदिल मौसम का क्या मतलब होता है? नहीं, आप सर्दियों में कह सकते हैं कि वहाँ का मुतदिल मौसम है, लेकिन जो गर्मियाँ होती हैं ना वो थोड़ी सख्त होती हैं। गर्मियाँ तो हर जगह पे सख्त होती है पाकिस्तान में अब मौजूदा, लेकिन कराची की बात हो रही है तो वहाँ जाहिर सी बात है, मैं जब आपने कहा मुतदिल तो मतलब पूरा साल आप। अच्छा, आप तो रहे हो ना कराची में, मुझे ये बताइएगा कि कराची ये जो गर्मियों का मौसम जो होता है ना, जब सिंध की बात करते हैं तो सिंध भी ऑब्वियसली एक गर्म एरिया है, ठीक है, और इसी तरह बलूचिस्तान भी गर्म है, बिल्कुल, और साउथ पंजाब भी गर्म है जी। अगर जिस तरह शिद्दत गर्मी की इन इलाकों में होती है, क्या कराची में भी इनके मुकाबले में शिद्दत होती है या शिद्दत थोड़ी सी कम होती है समंदर करीब होने की वजह से? नहीं, आप समंदर की हवाओं की अगर बात करें तो गर्मियों में आपको पता है कि हवा भी गर्म हो जाती है, फिर वो लू की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो फिर उसमें और ज्यादा जो है ना वो जो थपेड़े लगते हैं ना गरम गरम मुंह पे, तो फिर लग पता जाता है। तो ये है। खैर जी, सर्दियों में इतनी गरम गरम बातें कर दी हैं बंदा भैड़ा लगता है। खैर जी, हमारे खूबसूरत से शहर हैं, उनमें खूबसूरत से मौसम है और खूबसूरत लोग हैं, तो बिल्कुल इन्हीं खूबसूरत लोगों के साथ आपको मिलवाते हैं। कराची सेंटर से प्रोग्राम हुआ था, स्पेशल प्रोग्राम था सालगिरह का, और होस्ट भी बहुत ज़बरदस्त थी और साथ में 5वीं सालगिरह थी। बिल्कुल जी, 5वीं, इसलिए तो मैंने स्पेशल शो कहा। तो बिल्कुल जी, आपने सरप्राइज तोड़ दिया सर। अच्छा, वो कहते हैं ना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि ज़ाहिर है हम झलकियाँ दिखाते हैं तो हमारे अच्छा, होस्ट एना अली बिल्कुल जी, एना अली होस्ट थी और साथ में गेस्ट भी थे, वहाँ से उनकी गपशप थी। तो चल के देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। ये शो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ जो शो भी आपको हम दिखाएं वो आपके आइन मुताबिक, आपकी चॉइस के आइन मुताबिक हो। आइन मुताबिक, आइन। अच्छा, मुताबिक तो मीम से होता है, ये ऐन क्यों कह देते हैं बीच में? ऐन यानी ऐन मुताबिक हो, आइन यानी बिल्कुल मिलता जुलता। अच्छा, ऐन मुताबिक। अच्छा, कहते हैं ना मुताबिक की जब बात आती है ना तो मीम मुताबिक क्यों नहीं कहते और आइन मुताबिक क्यों कहते हैं? तो कहते हैं मुताबिक तो मीम से शुरू होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक सवालिया निशान है, तो आप लोग भी हमें बताएंगे। और नौशीन तो हमें बता चुके हैं कि आइन का मतलब यह है कि हू बहू, मतलब मिलता जुलता या हू बहू कह सकते हैं। सोचने पे मजबूर कर दिया ना। खैर, ये आपने ऐसा लफ्ज़ ढूंढ के बीच में से निकाल दिया। इस तरह कहते थे ना कीड़े कढ़ना। नहीं, कीड़े तो मैं आज तक कभी भी नहीं कढ़े है इस किस्म के गल्लां दे विचों, लेकिन एक जो नॉर्मल जो मेरे माइंड में आ जाती है, तो मैं अपनी बात कोई भी माइंड में आ जाए ना तो मैं चाहता हूँ कि यार दिल में और दिमाग में जो बात हो ना तो वो आपको कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दिल और दिमाग में रखें, क्योंकि अगर जो बात आप दिल और दिमाग में ज़्यादा टाइम रखेंगे तो वो फिर जिस तरह कोई सब्ज़ी ज़्यादा देर तक स्टोर की जाए ना तो वो ख़राब हो जाती है ना, तो उसको फिर मज़ा नहीं आता ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों में कर देनी चाहिए बात। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालात करते हैं जिनका मतलब बड़ों को जहन में भी नहीं होता, दूर दूर तक सोच में नहीं होता कि ये ऐसा सवाल कर देंगे। वो आपने अक्सर नोट किया होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, तो वो बच्चे करते हैं। ये भी एक ख़ास सलाहियत होती है कि सवाल करने जो ज़हीन बच्चे होते हैं ना वो सवाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सवालात उनके दिमाग में होते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। पता नहीं, हो सकता है कोई बात हो बीच में, लेकिन ये है कि वो शायद ये समझते होंगे कि यार मेरा सवाल ठीक है, सवाल गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हक पे हो, राइट पे हो, अगर आपकी कोई चीज़, आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल कर सकते हो कि भाई हमारा ये, मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है, क्या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं कर लेना चाहिए। तो बात ये है कि आप अपने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, कि अपने अंदर की जो क्वेश्चंस हैं ना वो निकाल दिया करो, कोई इतना इसमें मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। निकाल देनी चाहिए। भड़ास नहीं कह सकते,
جو آپ کے اندر کے سوالات اٹھتے ہیں کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں, آپ کے ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. نکالنی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھڑاس میرے خیال میں نیگیٹو سینس پہ چلا جاتا ہے کہ بھڑاس مینز یہ کہ اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی اندر کوئی جذبات یا کوئی ایسی چیزیں نیگیٹو رکھتے ہیں تو وہ اگر آپ بتاتے ہیں, نیگیٹیوٹی اگر بیچ میں ہے تو وہ بھڑاس کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر آپ پازیٹیو ہیں اور اگر آپ کے کویسچنس ہیں تو پھر میرے خیال میں اس کو کر دینے چاہیے. بالکل, یہ اچھی بات کی آپ نے کہ پازیٹیو رہنا چاہیے بندے کو. خیر جی, گپ شپ تو اسی طرح جاری ہے. یقیناً آپ لوگ ناشتہ کر چکے ہوں گے اور سنڈے کا دن ہے اور آپ کے آج بھی کچھ پلان ہوں گے, کچھ پروگرام بنائے ہوں گے آپ نے. زیادہ تر لوگوں کا پروگرام تو یہی ہوتا ہے, بھائی کام ختم کریں گے اور دھوپ پہ جا کے بیٹھیں گے, توپ سیکساں. دھوپ سیکساں, اچھا دھوپ سیکساں دھوپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے نا کہ یار چلو یار جلدی جلدی ویلے نال ناشتہ کرو, اندے بعد یار لازا چٹکے تے باسو. لازا چٹکے تے باسو, چٹکا, بالکل. یہ روشنی ویلے نال کم مکاؤ, چٹکا مینز کہ سورج کی روشنی ہم لیں گے. ہاں یار میں آپ کو بتاؤں اتنے ہم لوگ لکی ہیں, بلکہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ملک میں پیدا کیا, جس ملک میں ہمیں یہ فضا مل رہی ہے, جہاں پہ اتنے خوبصورت موسم ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. ایون کہ سن لائٹ جو ہے نا, یہ جس طرح ہم دھوپ سیکتے ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہے. بالکل. اب میرا ایک دوست پچھلے دن آیا ہوا تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ مدثر آپ لوگ لکی ہو, کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے ہم باہر نہیں نکل سکتے. بالکل یہی بات ہے. باہر ساری برف پڑی ہوتی ہے, ہاں جی, اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم دھوپ کو سیکنے کے لیے اس برف میں جا کے بیٹھے. صحیح. دھوپ نکلتی ہے لیکن وہ ہم سیک نہیں لے سکتے, اس کو سیک نہیں سکتے, ہیٹ نہیں ہو سکتی نا, ظاہری سی بات ہے. تو بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس پہ نا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایسے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہوتی ہے زیادہ تر. بالکل. تو وائٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے تو آپ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کم ہیں صحیح لیکن کم ہے. جو لوگ زیادہ تر کمروں کے اندر رہتے ہیں, جو زیادہ تر باہر نہیں گھومتے پھرتے, دھوپ نہیں لیتے, ان کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہڈیاں اور جوائنٹس کے پین جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اور جس طرح بات کر رہے ہیں تو ڈائٹ کی وجہ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو وٹامن ڈی جو ہے نا وہ آپ جو سن سے لیتے ہیں نا, یہ خاص طور پہ آپ جب 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو لائٹ ہوتی ہے, جو دھوپ کی ہوتی ہے, وہ بڑی پیور ہوتی ہے. اس میں آپ یہ جو لوگ جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک اگر آپ دھوپ لیتے ہو تو آپ کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے, اگر آپ ڈیلی کے حساب سے لے رہے ہو تو آپ کی وہ ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ ریکور ہو جائے گی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایک فری آف کاسٹ جو ہمیں ایک ذریعہ دیا ہوا ہے سورج کی شکل میں, تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور پورا سال ہم دھوپ سے بچتے رہتے. کچھ لوگ تو اس چکر میں بیچارے ہوتے ہیں کہ جی دھوپ پہ نہیں جانا, رنگ خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں گولیاں کھا کے وٹامن ڈی پوری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نیچرل طریقے سے وائٹامن ڈی لیں, اور نیچرل طریقے سے وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ ہلکی آنچ پہ جو پروگرام آپ کو بتا رہی ہیں نوشین, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بھی ہماری یادوں کی پیٹی میں پڑا ہوا ہے اور بہترین پروگرام ہے. میں اس وجہ سے نوشین کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں, کیونکہ ہم اب اپنے اڑن کٹولے کو, یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اڑن کٹولا اور دوسرا کیا تھا, اڑن تشتری. اڑن تشتری نہیں آئے, اڑن تشتری تو وہ دوسری ہوتی ہے نا جس میں ایلینز ہوتے ہیں نا. ہے تشتری تو ظاہر سی بات ہے نا, اب اڑن تشتری ہو یا اڑن کٹولا, جانا تو اڑ کے ہی ہے نا اپنے. ہم اس پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ قالین نہیں ہوتا اڑنے والا, غالیچے پہ جانا چاہتے ہیں. غلیچے پہ جاتے ہیں, غلیچے کے ساتھ ہم جائیں گے. بالکل جی, غلیچے پہ جاتے ہیں اور جائیں گے, اور غلیچہ ہمارا جو اترے گا نا وہ خوبصورت ہزارہ کی وادیوں میں جا کے اترے گا. بالکل جی. اور وہاں کے جو شوز ہیں ان میں سے ایک خوبصورت سا شو, بلکہ جشن میں کہوں گی کیونکہ جشن ہزارہ شو کا نام تھا, ایبٹ آباد سینٹر سے تھا, اور اس میں کافی سارے گیسٹ بھی تھے, اس میں بھی تھی اور میرے ساتھ صدف بھی تھی. یہ تو سرپرائز ہو گیا کہ آپ بیچ میں تھی. اچھا, ویسے الحمدللہ ہزارہ میں جو بھی پروگرامز ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ہر پروگرام میں نوشین نے باقاعدگی کے ساتھ بھرپور حصہ لیا,
اور پروگرام کو رونق بخشی. بالکل جی, یہ سارا کمال ہماری مینجمنٹ کا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا تو مجھے بھی جو ہے یہ موقع ملتا رہا. آج ظاہر ہے اس جگہ پہ پہنچتا تبھی ہے نا بندہ جب آپ کا آغاز جو ہے وہ پھر آپ کو بار بار پروگرامز کرنے سے تھوڑا بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے, تو وہ کر کے آج جو ہم بول رہے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ وہی کمال ہے سارا. کیا بات ہے, خیر جی, پروگرام دیکھتے ہیں اور خوبصورت سا شو ہے, چل کے آپ انجوائے کیجئے, ہم بھی کرتے ہیں. گانا چنگیاں تے نہیں کہ تسی کلے گانے شروع ہو گئے ہو. کیوں نہیں؟ خیر جی, میں کل بھی صدف میرے نال موجود ہے اور کل بھی نا تھوڑا جو گنگنایا تو میں پہلی باری پتہ لگا کہ جی صدف بھی گا آتے تے اج بھی نہ ہے کہ جی اج بریک تو واپس آ کے میں گانا ضرور گانا ہے. تو میں انہاں 2 درجن مائیے دا ہے کہ یاد کر کے رہو, لیکن انہاں ہے جی چلو میں کوئی نہ کوئی سنا چھڑساں. نشین ماں اے طرف تاں بھی کہ میں جشن ہزارہ بھی منانی ہے, تو کیوں نہ ہزارے دی بولی بچ کیوں نہ اے مائیا گایا جھلے یا اے جڑا سنا گیت گایا جھلے. تے ماں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں صرف اپنے ہزارے سے اے سارا میرا جڑا اے ہے اے میں کیٹو سے کیتے ہیں پروگرام میں جسا پتہ ہے کہ جی مہمانے تو بغیر تے اسی نا, کیونکہ میں تے صدف اسی 2 جڑے ہیں وہ غریب مسکین جے بیٹھے دے ہونے, لیکن اسن اج بھی بیٹھے دے ہیں جی. اسن دے جڑے مہمان ہیں جڑے اس پروگرام دا حصہ ہوندے ہیں, اور اے جڑا جشن ہزارہ میلہ اسا سجائے دے جی, اس وچ اسن مہمان نہ ہون اے تے ہو ہی نہیں سکتا. تے مہمان موجود ہیں جی, مہمان آ گئے جی, انہاں سی حرکت آسن جی سارے تو پہلے میرے نال بیٹھے دیں جی. پہلے بھی انہوں نے ملاقات اس نال ہوئی ہے, لیکن دوبارہ اس نال جشن ہزارہ منانے آئے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور کیسا لگا آپ کو یہ جشن؟ تو بہت اچھا لگا. میں ابھی ایک چیز سوچ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, تو کسی بھی کام میں, ہر کام میں اعتدال چاہیے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے دنوں آپ جو مونگ پھلیاں چھک رہی تھی نا, ایڈیاں مونگ پھلیاں کھا چھک رہی تھی, مطلب کیا میں کسے کھینچی ہیں؟ چھک رہی تھی میں تو کھا رہی تھی. لے دس ایڈیاں مونگ پھلیاں کھا دیا, ایڈیاں مونگ پھلیاں کھا دیا. ہن گچی, اچھا گردن کو تو ہم کہتے ہیں گچی. بالکل ہم بھی کہتے ہیں گچی. ہم یہ بیک جو گردن کی یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خطی. کہتے ہیں گچی تو پکڑو. ہاں گچی یہ ہے, خطی یہ ہے. نہیں میری گچی جو ہے وہ سلامت ہے. ہمارے نا اکثر ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ کہتے جڑے وال ہوتے ہیں نا, بال نا, وال جڑے ہیں نا گچی کو تلے نہیں آنے چاہیے, گچی صاف ہونی چاہیے. کیونکہ بزرگ اکثر جو پرانے ٹائم کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمیشہ ان کی, کیونکہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور لوگ اپنے مزاج اور حساب سے اپنے ہیئر سٹائل بناتے رہتے ہیں. کوئی یہاں سے پف بنا لیتے ہیں, کوئی پیچھے آج کل پونی کر رہے ہیں, کوئی آج کل تو سٹائل ہی بدل گئے ہیں نا. جو پہلے زمانے میں تھے وہ تو پہلے, اس کا یار ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یار ہم کوئی سن 1932 کی پیدائش ہے ہماری. ہاں بالکل, آپ ایسے ہی لگ رہے ہیں. ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جیسے بہت ہی پرانے زمانے کے ہیں نا, کہ ماڈل بہت پرانے ہیں. لیکن کچھ میں عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بال جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے مردوں کے ساتھ. بالکل یہ بڑی اچھی گل کیتی ہے. میں اکثر یہ چیز دیکھی ہے, لیکن اصل دے جڑے ینگسٹرز انہوں بچ بھی بڑے دے ادب بچ ایک چیز آندی ہے کہ اگر انہیں بال بڑے رکھے دے بھی ہیں تو وہ پچھو جلے بزرگاں کول بیسن جلسن نا انہیں ملسن تو اس ویلے وہ پچھو بال نا بالکل وہ پونی جی بڑھا کے یا اتنے ٹوپی لا کے کہ بھائی پتہ ہی نہ چلے ایسا بال رکھے دے. لیکن بزرگوں کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات نا وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز نا. بالکل, تو وہ بس دیکھ لیتے ہیں, نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کافی ہوندی ہے کہ جی یہ چیزیں نکے پاویں جتنے. بھائی میں آپ کو بڑی کلیئرلی ایک بات بتا دیتا ہوں, جو بھی بچے ہیں, جو بھی نوجوان ہیں, جو بھی ٹین ایجرز ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کیا کیا شرارتیں ہیں, آپ کی کیا کیا چالاکیاں ہیں, اس بھول میں نہیں رہنا. بالکل اس بھول میں نہیں رہنا کہ آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتہ. اگر وہ خاموش ہے, اگر آپ کو وہ نہیں کہہ رہے کچھ,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، کیونکہ زندگی کا جتنا حصہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، تو اس میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ چال سے سمجھ جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، وہ ان چیزوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. بھائی پیرنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس کو پتہ کیسے نہیں چل سکتا؟ بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کے کمزوری ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہمارے والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ویلنگ کرتے ہیں اور ہمارے بابا کو پتہ نہیں ہے. نہیں، ان کو پتہ ہے. کسی دن انہوں نے رنگے ہاتھوں جب پکڑا نا آپ کو، ہاں پھر وہ کوٹ پہنی ہے، وہ کوٹ پہنی ہے نا. دیکھیں غلط کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ہے، بلکہ پچھلے پروگرام میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سونے دی سل گلے تے ہوا دا بال پلے، کہ اتنی محنت کے بعد ایک بچہ جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے، ایک بچپن سے لے کے ایک جوانی تک، یا اس کے بعد جب تک وہ اپنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا، پیرنٹس اس کو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہماری سوسائٹی میں خوش قسمتی یہ ہے کہ بچے جب میرڈ ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی والدین ان کو کور کر کے رکھتے ہوتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی. حالانکہ اگر آپ وہاں جائیں باہر، اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں ہم جس کا بہت بڑا نام لیتے ہیں، وہ جی یورپ میں یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ نہ آپ کہ جب بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے چلو جی بسرا بوری اپنا چاہو تے نکلو ہی تو، بالکل اپنا گھر بناؤ، اپنا جو کچھ کرنا ہے اپنا کرے. تو یہ چیزیں ہمارے سوسائٹی میں بڑا، میں کہوں گا کہ پازیٹیو چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی ایک خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی. ہے بالکل. اور میں تھے گل کرسا مدثر کہ اصل ان کو بچ ایک مثال بھی ہے نا کہ ککڑی ہمیشہ اپنے بچے پراں تلے رکھتی ہے. آئے ہائے ہائے. تے یہی جڑی مثال ہے والدین واسطے کہ مطلب وہ ہمیشہ اپنے بچیاں تے شفقت رکھتے ہیں، مطلب دستے شفقت انہوں دا ہر ویلے رہندا، چاہے تسی کول ہے ہو یا نہیں ہو. بالکل یہ بڑی ایک اچھی گل ہوندی ہے کہ تسی اپنے والدین دی جڑی ہے انہاں دی ہر انہاں دا غصہ، انہاں دا پیار، وہ سارا کچھ تساں واسطے اچھا ہے. مطلب پیار تو ہوندا ہی ہے، لیکن جڑا غصہ ہے وہ بھی تساں واسطے ہی اوبویسلی اس میں کوئی اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہوتی کہ اوے مجھے بابا نے یہ کہہ دیا، مجھے ماں نے یہ کہہ دیا. وہ کوئی دشمن نہیں ہوتے آپ کے، ٹھیک ہے، وہ واحد ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو بغیر لالچ کے آپ سے پیار کرتے ہیں. ان کو آپ کی ترقی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ چیزاں اس لیے سمجھ آندیاں نا جلے تسی خود ماں پیو بنتے ہو. ایگزیکٹلی. اب میرے خیال میں لیکچر بہت ہو گیا ہے. ہاں یار بور تو نہیں ہوئے تو ساتھ؟ ہاں نا وہ کیونکہ لیکچر ایسا تھا نا آج تھوڑا سا. نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ واقعی وہ جب یہ سن رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ گھر میں جو فیملی ممبرز باقی بھی بیٹھے تھے جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مانی خیز نظروں سے. دیکھا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں. ظاہر ہے اتنا اثر تو رکھتی ہیں باتیں. بالکل. میں یہ بات کروں گا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ جو لائن ہے نا، اس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں. خاص طور پہ ونس اگین میں یہ کہوں گا نوجوانوں. ہاں نوجوانوں. تے ہن کے خیال ہے اپنے ناظرین کتنے لے کے جانے ہو؟ تسی دسو کتنے لے کے چلو. یار میرے دماغ تے کوئی وزنی چیز دیو نا تاکہ مینوں یاد آ جاوے. وزنی نہ گملہ نہیں. میرے خیال میں ہم چلتے ہیں ذرا مشی کے شو کی طرف نہ چلیں، کیا خیال ہے؟ مشی کے شو کی طرف ہاں چلتے ہیں. مشی کے شو کی طرف چلتے ہیں. مشی کے پاس چلتے ہیں اور یہ سرپرائز دکھاتے ہیں کہ مشی اب اس پروگرام میں منیر امان کے ساتھ کیا کون سا گانا ان سے سن. بلکہ یہ تو ہم نے بتا دی ہے، یہ تو ہم نے سرپرائز دینا تھا. اوہو. آج آپ نے سارے سرپرائزز جو ہے نا وہ ڈسکلوز کر دی ہیں. چلے دیکھتے ہیں. بلکہ آپ ہی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں اور کیا کیا ہوگا. بالکل. اس میں گیت بھی ہیں اور تھوڑا سا ٹریڈیشنل بھی ہے اس میں رنگ. مشی کو بھی آپ دیکھیں گے جیسا کہ ان کے ہر شو میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا شو ہو، زبانیں ہو، تو وہ اسی رنگ میں رنگ جاتی ہیں. بالکل. تو رنگ میں ہم بھی رنگتے ہیں اور آپ بھی رنگیں اور رنگینیوں کی طرف چلتے ہیں. آؤ بات.
آپ سب کو معلوم ہے کہ K2 چینل کے اوپر سونا دیس ہزارہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج چوتھا دن ہے, تو 3 دن آپ نے ایبٹ آباد سے جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں سونا دیس ہزارہ کے مختلف شوز دیکھے, مارننگ شو بھی آپ نے دیکھے, بہت ہی رنگا رنگ تھے. اور آج K2 سہار مشی خان پہ بھی سونا دیس ہزارہ کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ترین خطہ, جس میں اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے تو جس میں ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرہ, کوہستان, بٹرگرام اور یہ جو ڈسٹرکٹ ہے, اور تورغر جو ہے جو نیا ڈسٹرکٹ ہے وہ شامل ہوا. تو ٹوٹل 6 ڈسٹرکٹس ہیں, اور اس میں ناران ہے, کاغان ہے, جھیل سیف الملوک ہے. جتنی گلیات ہیں وہ سراؤنڈ کرتی ہیں ایبٹ آباد کو اور مانسہرہ کو, اور وہاں سے نکل کے آپ جاتے ہیں تو خوبصورت ترین جو ہے ناران کاغان ویلی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آج کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ K2 پر پہلا پروگرام کن 2 اینکرز نے کیا, آپ نے کال کر کے بتانا ہے. اور ہمارے پیارے سے جو آج گیسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں, لیکن لیڈیز فرسٹ, بیکاز لیڈیز جو ہے وہ کہتے ہیں نا لیڈیز کا کلب جو ہے وہ پہلا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں جو ایبٹ آباد سے آپ کا تعلق ہے, ایبٹ آباد کی رہنے والی ہیں اور شو بزنس میں کام کر رہی ہیں, ماڈلنگ بھی کرتی ہیں اور چند دنوں میں ایکٹنگ بھی سٹارٹ کر دیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی مہنور ملک. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے مہنور آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ کہ آپ ایبٹ آباد سے تعلق ہے؟ ہاں جی, ایبٹ آباد سے. تو کتنا عرصہ ہو گیا ماڈلنگ میں؟ 1 سال. 1 سال ہوا؟ ہاں جی. اسلام آباد ہی رہتی ہیں؟ ہاں جی, اسلام آباد. اچھا ہوگا. فیملی وہیں پہ؟ ہاں, فیملی بھی ساتھ ہی ہے, ادھر ہی ہے. اچھا, اب آپ سے پوچھوں گی کہ وہاں کے کھانوں کا اور وہاں کے جو اور کسٹمز ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گی. تھینک یو سو مچ, آپ آئیں. تھینکس الاٹ. اور ناظرین, بہت ہی مشہور زمانہ سنگر ہیں جو ابھی بریک میں ہم لوگ جو ہے ساؤنڈ چیک کر رہے تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا ان کے گانے سن کے. آپ کو بھی یقیناً آئے گا. آپ کا تعلق سے ہے ایبٹ آباد سے؟ جی جی. ان کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہے اور بہت ہی خوبصورت گاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ویری ٹیلنٹڈ منیر اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا احسان. تھینک یو. آپ کا بھی تعلق؟ ہاں جی, میں چاہتا کہ میں اپنی زبان اس گل کراں. بے شک یہ کیمرہ آپ اپنے جتنے ویورز ہیں ان سے بات کر سکیں. بے شک اردو بولو, میں اپنی زبان جڑی میری ثقافت ہے, میری ہزاری دی سونے دیس ہزاری دی جڑی زبان ہے ہند کو, تے میں تساں نال اس زبان وچ گل کرساں. میرا تعلق ایبٹ آباد نال ہے. ایبٹ آباد نال ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, مچ مہربانی. ٹھیک ہے ناظرین, مجھے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا سن کے جو ہے مچ پہ مجھے جو ہے میری بریک لگ جاتی ہے. تو اور ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے پیارے سے میوزیشینز بھی موجود ہیں. یہ ہے ڈھولک پہ ہمارے ساتھ بڑے ہی سینئر ڈھولکی پلیئر ہے اور ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. سر, آپ کا مائک ہے, کیا حال ہے آپ کے؟ نام پلیز اپنا بتا دیجئے. آن ہے, بتائیے. السلام علیکم. کیا نام ہے تاڑا؟ میرا نام غلام باقر. غلام باقر صاحب. ہاں, ملتانی دے نام تو مشہور اس فیلڈ وچ نا. تھوڑا اونچا بولیں گے؟ ہاں کیوں نہیں. اس فیلڈ میں جو ہے تو وہ ملتانی کے نام سے مشہور ہے. اور آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ پشاور سے. پشاور سے. اور ان کے ساتھ کب سے بجا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ تقریباً 8-9 سال سے. 8-9 سال سے. بہت شکریہ. ناظرین, ڈھولک جو ہے وہ بہت تھوڑا سا قریب آپ لوگوں کو مائک رکھنا پڑے گا کیونکہ آواز نہیں جائے گی. ڈھولک بھی ردم کے طور پہ جو ہے سانگ میں 4 چاند لگاتا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ناظرین. طبلہ جو ہے, طبلہ بڑا مشکل ساز ہے اور اس پہ ہمارے ساتھ بڑی ینگ سے طبلہ پلیئر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فہد. فہد, آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے؟ ایبٹ آباد سے. فہد کا تعلق ایبٹ آباد سے. اچھا فہد, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بجاتے ہوئے؟ میں بچپن سے ہی. بچپن سے ناظرین, بچپن میں 55 کے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ آئے. اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے ڈرمز ہے ناظرین. ڈرمز بھی بہت ہی ضروری ہوتے ہیں کسی گانے کو انہانس کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں. کتنے عرصے سے بجا رہے ہیں؟ یہ تقریباً ہو گئے جی 20-25 سال. 20-25 سال. آپ کا نام پیارا تھا؟ ارشد علی. ارشد علی. اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پنڈی سے. پنڈی سے ہے. تو آپ بھی ہند کو بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. پنجابی بولتے ہیں. ایک ہی ہم لوگ سارے ایک ہی ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینکس الاٹ. اور ناظرین, جو سیکوینسر پہ ہمارے ساتھ یہ کی بورڈ پہ بڑے ہی پیارے سے, آپ کے پاس مائک ہے؟ جی جی, آپ کا لگا ہوا. کیسے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ فائن, تھینک یو. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شاہد رضا ہے اور میں تھوڑا اپنی خوش قسمتی کے حساب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایبٹ آباد سینٹر سے جتنے بھی سالگرہ کے پروگرامز ہوئے ہیں
وہ سارے میں نے مینیج کیے ہیں میوزک کے اچھا ساتھ. زبلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ سر ستارہ اور اس طرح کے کافی سارے پروگرامز. اپنی طرف سے ہماری کوشش تھی تو اپنی طرف سے ہم نے اپنا بیسٹ دیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ویورز. زبردست زبردست. یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے؟ جی میرا تعلق. اچھا تو پھر اپنی پیاری سی زبان میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو سلام دعا کر لیں. یہ آپ کا کیمرہ. ہاں جی اسی اپنے ویورز تو بہت امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ایبٹ آباد میں اساں پسندیدگی دی نگاہ نال دیکھتے رہے ہو اور پسند کرتے رہے ہو, اس طرح انشاءاللہ آج دا شو اسپیشل جڑا ہے وہ بھی امید ہے کہ تسی پسند کر سو. مچ مہربانی. جی جی مچ مہربانی. مچ راضی. آئی لو دا مچ. اچھا آپ مہا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہند کو آتی ہے آپ کو؟ اتنی شرما کیوں رہی ہیں وہی مہا؟ کچھ کہنا چاہیں گی ان کو؟ میں اپنے آپ کے والدین اور آپ کی فیملی بھی دیکھ رہی ہے, ان کو آپ سونا دیس ہزارہ کی مبارکباد دے دیں. ہاں میری طرف سے سب دیکھنے والے کو سونا دیس ہزارہ کی طرف سے مبارک. یہ تو ہند کو نہیں ہوئی ہے تو اردو ہو گئی. ہند کو نہیں آتی؟ نہیں میری ہند کو جو ہے نا پنجابی میں مکس ہو جاتی ہے. چلو تھوڑی سی سنا دو نا. یہ کیا بات ہے, تھوڑی سی ایسے ہی پتہ تو چلے. مہا آئیں ابھی مہا جو ہے شرماری کو گانا سنا دیں. گانا سنگر تھوڑا سا. نہیں گانا. آپ وکاس کو کب سے جانتی ہیں؟ کب سے جانتی ہیں؟ اتنے ٹائم سے نہیں. اتنے ٹائم سے. ناظرین وکاس ہمارے ناظرین محمد وکاس احمد خان آج جو ہے کل شو میں تھے تو آج ویسے ہی جو ہے نا شو سے بالکل شو والے لگ رہے ہیں. آ سکتے ہیں ویسے شو پہ ہمارے, لیکن یہ کہ ان کے ریفرنس سے بہت بہت شکریہ. اچھا ایسا کچھ ایسا سانگ تو سنائیں جو کہ ہمارے یہ جو خطہ ہے اس کی ایک پہچان ہے. لیکن پہلے کال لے لو آپ کی اجازت ہے. اور چائے اگر اچھا آپ لوگ چائے پئیں گے, کافی, ٹھنڈا کیا پئیں گے؟ چائے پئیں گے. چائے جو ہے وہ ہر جگہ کی مشہور ہے تو آپ کی بھی پوچھوں گی وہاں پہ خاص چائے پکوڑوں کے علاوہ کیسے بنتی ہے. ایک کیا ہوا, کھچ کچھ ہو رہی ہے. اوکے ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. سلطان بات کر رہے ہیں فرام لاہور. کیا حال ہے سلطان آپ کے؟ میں لاہور ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج, آپ پہ بہت کلر سوٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور یہ بتائیے پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ آج ہم سونا دیس ہزارہ. بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ کے ساتھ مہمان بہت اچھے ہیں. اور منیر عوان کی میری ماما بہت بڑی فین ہے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. کرے منیر صاحب, یہ آپ کا کہنا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم. تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بس اللہ کا شکر ہے. میری ماں تو اپنے بہت بڑی فین ہے. یعنی موڑ سے گاڑی سنا دینا لال کڑی کی ٹکٹاں. ہاں جی انشاءاللہ ضرور ضرور. اور میری ماں سے دعا کرنا, اور بڑی بیمار نے آج کل دینا, پلیز دعا کرنا. اللہ پاک سے دے جی. بڑی مہربانی, بڑا اچھا لگا ہے, بہت شکریہ. تھینک یو, مجھ مہربانی. یہ میں بار بار مجھ ہی کرتی رہوں گی ناظرین, مجھے یہی آتا ہے کیونکہ میں آئی ایم ویری بیڈ ان پکنگ اپ لینگویجز. اچھا یہ بتائیے کہ ایبٹ آباد کی کوئی خاص بات جو میں بھول گئی ہوں بتانا. کمبر ڈانس ہوتا ہے نا وہاں پہ جو مرد حضرات. کمر جی جی کمر ڈانس ہوتا ہے جو کہ صرف مرد حضرات کرتے ہیں. ہاں جی کڑیاں بھی کر دیا. کڑیاں بھی؟ ہاں جی جی. یہ تو اچھی بات ہے. ذرا مجھے آپ بتانا, آپ ذرا اسٹیپ ہوتی ہے. اچھا تو سب سے پہلے کون سا آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ میں سارے تو پہلے اپنا جو مشہور گانا جڑی میری پہچان بنی ہے دنیا بھر میں جتنے بھی ہزارے وال موجود ہیں انہوں نے بے حد پسند کیتا ہے. انہوں دی محبت, انہوں دا پیار ہے, وہی تو سمجھنے پہ. ہاں جی پوری دنیا میں ہزارے وال جو اس وقت مقیم ہیں ان سب کے لیے ان کی طرف سے تحفہ. چلیں پھر آپ کو خوش آمدید, ہر کدے آؤ, جی آیاں نو بخیر راغلے. بالکل آپ کو 100 بسم اللہ بھی کہیں گے. پروگرام آپ نے دیکھے, جھلکیاں دیکھی آپ نے, بلکہ ساری کوشش یہ ہوندی ہے کہ تھوڑا جرا اے ٹائم ہے اس ٹائم کو اساں بہترین کو بہترین بناؤں, نہ صرف تواڈے واسطے بلکہ ساڈے واسطے بھی. سے کوئی بڑا چنگا لگدا ہے جڑے تواڈے نال اساں گال مہاڑ کرینی ہے. گال مہاڑ کرینی ہے. گل مہاڑ گل کی سمجھ تو آئی ہے, مہاڑ کی نہیں آئی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ چا شاہ گھناؤ. اچھا چا اور شاہ. ویسے واقعی یہ دیکھیں روٹی شوٹی لاؤ جی, روٹی شوٹی, چا شاہ, کام شم, مطلب یہ ایکسٹرا کپڑے شپڑے کتنے تواڈے, کپڑے چپل شپل کتنے, ہر چیز کے ساتھ ہم شین ایڈ کر دیتے ہیں. شین ایڈ کرتے ہیں, مطلب شین دیکھیں. اچھا یہ دیکھو نا, یہ ہماری اکثر باتوں میں یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں, لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ ساتھ میں شپنٹو ہے نا. شپنٹو مینس کہ یہ موبائل شوبائل کتنے تواڈے, شوبائل جو ہے نا, یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں, کس نے بنائے ہیں, آئے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بڑی مزے کی بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آپ کو ایک چیز بتاؤں. جب ہم زبانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا
تو ایک ایسی زبان بھی ہے بلکہ تھی کہ جس میں ورڈز نہیں تھے. اچھا. اور وہ زبان ایگزسٹ کرتی تھی, اور یہ اس ٹائم ایگزسٹ کرتی تھی جب, اور اب بھی ان کی کلرز جو ہے نا ہمارے بول چال میں موجود ہے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم میں نے ایسی زبانیں سنی ہیں, لیکن وہ مذاقن تھا یا کیا تھا, کسی نے ایجاد کر دی, کاف کی زبان, کفے کفر دفے افو, فے اور کاف. ہاں, اس میں یہ میں نے کیا کہا, کفے کفر دفے افو, کفے کفر دفے افو, کفے کفر, یہ تو گانا بڑھ گیا, ریپ ریمکس ہو گیا. کفے کفر دفے افو, کفے کفر دفے دفو. اچھا, اس میں دفع کا یہ سنی, اس کا مطلب کیا؟ نہیں, یہ میں نے نہیں سنی. باقی یہ میں نے کہا کہ کر دے, اس کا تو سارا نظام ہی الٹا تھا. بس یہی تو کمال ہے اس زبان کا. یہ میں نے یہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہ باقاعدہ کوئی زبان نہیں ہے, لیکن یہ بنائی ہوئی ہے. ہاں, یہ معصوموں نے بنائی ہے, بچوں معصوموں نے. اچھا, میں جو آپ کی جو بات کر رہا تھا کہ جس زبان میں الفاظ نہیں ہیں لیکن وہ آج بھی ہماری زبانوں میں باقاعدہ طور پہ بیچ میں وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں فلیور ہے. جیسا کہ نہیں, جیسا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں, کوئی ہاں یا نا کے حوالے سے کوئی پوچھے نا, آپ نے چائے پی لی ہے, یہ جو ہے نا یہ زبان ہے باقاعدہ. اچھا, اس میں پھر یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہاں کا جو ورڈ ہے نا یس کا, اس کو ہم کیا دیتے ہیں اچھا, اس کے علاوہ نہیں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی پراپر ایک ورڈ ہے. اچھا, کسی کو آواز دینی ہے تو اسے جس طرح یہ چرواہے کرتے ہیں, بالکل بالکل. اچھا, یہ آپ دیکھیں تو پہاڑوں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ گھر بہت دور دور ہوتے ہیں, ایک دوسری پہاڑی پہ ہوگا, ایک ادھر پہاڑی پہ, تو وہ جب ایک دوسرے کو کوئی بات کرتے ہیں یہ بلاتے ہیں, ایون کہ عورتیں بھی, تو وہ اسی طرح کی آواز نکالتی ہیں. ہاں, مطلب اتنے زور سے, یہ جیسے پہلی آواز آپ نے نکالی نا, نکالے ذرا. ہاں, یہ اچھا, یہ والی جو ہے نا ان میں ورڈز نہیں ہے لیکن بس ایک ساؤنڈز ہے. بالکل. تو یہ کچھ جو مجھے ابھی, کیونکہ اس کے اوپر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی تھی, تو انہوں نے باقاعدہ ایکسپلور کیا کہ واقعی یہ زبان جب الفاظ تھے ان سے پہلے تھی. اور کیونکہ ہر زبان میں کسی نہ کسی زبان کے ورڈ ضرور موجود ہوتے ہیں. جس طرح ہم اپنی کنورسیشن میں بھی دیکھیں, یہ گلاس ہو گیا, انگلش میں بھی اس کو گلاس کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم اس کو گلاس کہہ رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہم سرائکی میں بھی کہتے ہیں یار گلاس چاہ دے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اپنے ٹون دے دیتے ہیں, ہم اپنا لہجہ دے دیتے ہیں, ایکسنٹ دے دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو باقی زبانوں میں بھی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ساؤنڈ کی لینگویج ہے یہ بھی بہت پرانی ہے, ابھی بھی یہ چل رہی ہے. مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ اس میں اور کون کون سے اشارے ہیں. اچھا, جس طرح بالکل اچھا یہ ہے مطلب ذرا دور دیکھیں, کتنا دور ہوتا ہے بندہ, اس کو صرف یوں کر دینا کہ کیا کر رہے ہو, تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ کیا پوچھ رہے ہیں. اچھا, ایون کہ ہم آئی بروز کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئی بروز بعض اوقات کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کو ہم صرف کوئی بات بھی نہ کرے, صرف یہ کہہ دینا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہے. ہاں, کیا ہے. تو خیر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, لیکن وقت جو ہے اس کے گزرتے کوئی پتہ نہیں چلتا, بالکل پتہ نہیں چلتا. اور بالکل ایسے ہی ہمارے اس پروگرام کا بھی پتہ نہیں چلتا جب ہم باتوں میں لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, تو بس ٹائم گزر جاتا ہے اتنا جلدی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور بالکل ہمیں وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا جو جانے کا وقت ہے, پروگرام سے جانے کا, پروگرام ختم ہونے کا وقت ہے, بھڑا لگتا ہے اس قسم کی گالیاں نہیں کریں دے, وقت تو پہلے جڑے ہونے نا. نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, ہمارا پروگرام کو اختتام کرنے کا جو ٹائم ہے وہ نیڑے قریب لگ چکے ہیں. تو ہم چاہیں گے, بلکہ آپ سے اجازت لینا چاہیں گے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو برداشت کیا. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا شکریہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ہم تو بڑا انٹرٹین ہوتے ہیں, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس مارننگ کے ٹائم جب آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے.
تو دل اور دماغ سے آپ سوچنا نہ کیجیے گا، بلکہ دماغ سے سوچا کریں، دل کو دل کی جگہ پہ ہی رہنے دیا کریں. بالکل جی. خیر جڑا ہے ناشتے دا کام ختم ہو گیا، اسی پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. جلو ہن توبسے کو نال مالٹے کنو تے لون لا کے تو پتے کھاؤ اور نال جلنے ایک ذرا وہ ڈھول کی پرفارمنس ایک بڑی بالکل میں وہی مزیدار سی جو ہے نا رانی تاج کی مزیدار سی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر گفٹ دیے چلے جائیں. ہاں میرے کو یاد ہی کوئی نہیں. اصل کان بند ہوئے نا، میرے کو یہ لگتا ہے جی سب کچھ دنیا بند ہوئی ہے. بالکل جی. ویسے ہیں اس کا علاج بھی ہے کان کھولنے کا، تو ابھی تھوڑی دیر بعد مدثر کے کان کھل جائیں گے. خیر جی ہم اجازت لیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا آج کا دن اور پورا ہفتہ بہت اچھا گزارے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ سنڈے کو. تو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.